अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हम आपके सामने लेक्चरर इस्लामियात के लिए और जनरल एजुकेशनल गाइडेंस है वो आपके लिए हम प्रोवाइड करते रहते हैं और उसी के लिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो काइंडली आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से पहले जो मुख्तलिफ कुरैश के 10 ख़ानदान हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मिलेंगी। इसके बाद एक वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि CTIs की जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में क्या तरीक़ाकार है वो भी आज आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ गवर्नमेंट स्कूलों में जो अभी गवर्नमेंट 70,000 एजुकेटर्स जो कि भर्ती करने जा रही है उसकी भी हम आपको तफसील देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नासिर हो। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं शजरा नस्ब कुरैश है और ये कुरैश के 10 ख़ानदान हैं। जो 10 ख़ानदान की मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियाँ हैं ये अमूमन एक सवाल आपको यहाँ से पक्का आ सकता है जो आपके लेक्चरर इस्लामियात के टेस्ट के अंदर, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों का और मुख्तलिफ ख़ानदान का, आपने उनको जहन में रखना है। तो सबसे पहले बनु अदी है। बनु अदी ख़ानदान सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है और ये मशहूर व मारूफ था सफारतकारी में और मुबाहिसा और तारीखी हवालों से ये कुरैश की जो बर्तरी साबित करता था बनु अदी ख़ानदान। बनु अदी ख़ानदान यानी कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक इस ख़ानदान से था और इसकी जिम्मेदारी थी सफारत। आपके याद रखने वाली चीजें, एक ख़ानदान और किसका था और काम क्या था। नेक्स्ट जो है वो है बनु जमह। ये लफ्ज ऐसे है, जमहा ऐसे, ठीक है। ये ख़ानदान था, ये सफवान का ख़ानदान था और इसका जो इसकी जिम्मेदारी थी वो तीरों से फाल निकालना। यानी कि आपको पता है वो फाल निकालते थे कि काम करना है या नहीं करना, तो तीर निकालने ये वो सारी चीजें इनके पास होती थी, बनु जमह के पास। इसके बाद तीसरा ख़ानदान है बनु सहम। बनु सहम ये हारिस का ख़ानदान उमूमन कहा जाता है और इसके जिम्मे जो काम था बुतों के चढ़ावे और नजरानों का जो निजाम है वो बनु सहम के पास था। ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनु मखजूम की। बनु मखजूम आपको पता है हमारे एक मशहूर मारूफ कमांडर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया जाता है, उनका ताल्लुक बनु मखजूम से था और इसकी ज्यादा तादाद जो है वो वादिय ताइफ में मौजूद है। तो इस खानदान के जो जिम्मे थे जंग के वक्त घोड़सवार दस्तों की तैयारी, क़यादत और जंगी खैमागाह का इंतजाम करना ये बनु मखजूम का था। और ये भी आपको बता दें कि बनु मखजूम बड़ा घोड़सवार और बड़े सिपा सलार इस कबीले से उम्मत मुसलमान को मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बनु तैम की। बनु तैम असल में ये मशहूर मारूफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानदान है बनु तैम और ये इनकी जिम्मेदारी थी कबायली झगड़ों और लड़ाइयों का तस्फिया करना, दियत और जुर्माने का तयन करना, तावान अदा करना और जो अदा ना कर सके उनकी माली इमदाद करना। तो ये बनु तैम के जिम्मे थे। ये 5 ख़ानदान हो गए, बनु अदी, बनु जम, बनु सहम, बनु मखदूम, बनु तैम। अब हम बात कर लेते हैं बनु अब्दुल उज़्ज़ा। बनु अब्दुल उज़्ज़ा जो है ये छठा ख़ानदान है जिसकी मजलिसे शूरा की इमारत इनके पास थी और यजीद वगैरह इस ख़ानदान के अहम से थे। बनु अब्दुल उज़्ज़ा मजलिसे शूरा की इमारत, मजलिसे शूरा की इमारत। इसके बाद हम बात करते हैं बनु अब्दुद्दार। तो बनु अब्दुद्दार ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बनु उमैया से आगे जो शाख है उससे ताल्लुक रखता है। बनु अब्दुद्दार सैयदना उस्मान बैतुल्लाह की दरबानी
خدمت اور جنگوں میں علمداری یعنی کہ جھنڈا اٹھانا یہ اس خاندان کی ذمہ داری تھی، بنو عبد الدار، بنو ہاشم۔ یہ بڑا مشہور و معروف ہے، یہ وہی خاندان ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ اور جو بنو ہاشم ہے ان کے بڑے جو تھے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف ہے۔ اب ان کی جو ذمہ داریاں تھیں یہ تھی زائرین اور حجاج کو پانی کی فراہمی یہ کرتے تھے، کھانا، بیت اللہ میں شور کا نہ ہونے دینا، اور مختلف چیزیں جو بیت اللہ کے حوالے سے سقایا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی انہی کے ذمے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، اس طرح کے سارے معاملات جو ہے بنو ہاشم کے پاس تھے۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں بنو نوفل، یہ نوواں خاندان ہے۔ بنو نوفل جو ہے حاجیوں کی مالی امداد اور دعوت، اس کے تھے سرخیل جو تھے وہ حارث ہیں، اور ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کی مالی امداد اور اعانت کرنا، یہ بنو نوفل کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد ہے بنو امیہ، یہ مشہور و معروف ہے، یہ دو خاندان تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ انہیں کی آپس میں جو چپکلش ہے یہ بڑے عرصہ دراز سے پہلے بھی چل رہی تھی۔ تو بنو امیہ جو ہے یہ اصل میں فوج کی جو قیادت ہے وہ بنو امیہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک مکہ کی جو ایک شہری ریاست تھی، اس ریاست کے اندر مختلف خاندانوں نے اپنے اپنے عہدے سنبھالے ہوئے تھے، اور ان عہدوں کے تحت وہ اپنے کام کرتے تھے۔ اکثر یہ سوال پیپر میں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کم از کم ان کے بارے میں اگر کوئی سوال آ جائے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ بتا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے وہ بنو ہاشم کا پوچھا جاتا ہے، بنو نوفل بنو امیہ کا پوچھا جاتا ہے، بنو مخزوم اور بنو عدی، یعنی کہ ان 5 لوگوں کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ ان کو لازمی یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مکہ کا جو سیاسی نظام ہے۔ مکہ کے جو سیاسی نظام میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ ہم نے سنی بھی ہوئی ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اس میں ایک چیز ہے دار الندوہ۔ یہ چیزیں عموماً ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی کیا یاد کرنے والے، اور ایسے سوالات پیپر میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ دار الندوہ ہے، لوا ہے، اس کے بعد الحجابہ ہے، اس کے بعد السقایا۔ یہ 4 طرح کے مختلف شعبے ہیں جو اس دور میں مکہ کی شہری ریاست کے اندر بڑے اہم سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے یہ نظام جو سارے کا سارا دیا ہوا ہے نا، چونکہ عرب میں صدیوں سے کسی کی حکومت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس میں حکومت کرنے کا تصور پیدا کر سکتا، چونکہ عرب جو ہیں یہ بیسیکلی اپنے آپ کو غلامی سے بہت دور رکھتے ہیں، یہ غلام بنانا پسند کرتے ہیں، غلام بننا پسند نہیں کرتے۔ مکہ کے اندر اگرچہ حکومت نہیں تھی مگر ایک شہری نظام حکومت وہاں پہ موجود تھا، اور جس کی بنیاد سب سے پہلے قصی بن کلاب یہ جو شخصیت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ کے اندر جو ہے یہ 440 عیسوی کے لگ بھگ اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، 440 عیسوی کے لگ بھگ اس نے بنیاد رکھی تھی، اور اس میں اس نے تقریباً 5 شعبے بنائے تھے: دار الندوہ، لوا، حجابہ، السقایا اور الرفادہ۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے، الرفادہ، یہ 5 چیزیں تھی۔ دار الندوہ کیا تھی؟ قصی نے بیت اللہ کے شمال میں اپنے وسیع و عریض گھر تعمیر کرایا، اور اسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ دار الندوہ قریش اپنے چھوٹے بڑے تمام معاملات اسی جگہ پر طے کرتے تھے۔ 40 سال یا اس سے زائد عمر کا ہر شخص اس میں شریک ہو سکتا تھا، تاہم قصی کے بیٹوں پر عمر کی شرط لاگو نہیں تھی، یعنی کہ یہ مکہ کے قریش مکہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اس جگہ پہ ہوتے تھے، اس کو مجلس شورا کی حیثیت حاصل تھی، اور یہ شمال کی جانب اپنے وسیع و عریض گھر اس نے لیا تو اس کے اندر یہ مجلس، باقی لوگوں کے لیے کم از کم شرط تھی کہ 40 سال عمر ہو، اور قصی کے جو بیٹے تھے ان کے لیے کوئی شرط نہیں تھی۔ نیکسٹ جو ہے لوا، یہ ایک جنگی شعبہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ جنگی شعبہ تھا۔
اور جنگی شعبہ لڑائی کے موقع پر جو علم گاڑا جاتا تھا اور تمام قریش جو مسلح ہو کر اس کے نتیجے جمع ہوتے، یعنی کہ جو ایک جھنڈا گاڑا جاتا تھا، اس جھنڈے کے نیچے جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ اسی کے نیچے آتے تھے۔ اسی عام طور پر ان کی خود قیادت کرتا تھا لواء کی، یا اپنے کسی بیٹے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، چونکہ یہ انٹرویو میں بھی چیزیں آپ کو کام آ سکتی ہیں۔ الحجاب، اب طرح اس کا تعلق خانہ کعبہ کی پاسبانی سے تھا۔ کلید کعبہ قصی کی تحویل میں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جو کعبہ کی چھابی ہے وہ قصی کی تحویل میں ہوا کرتی تھی۔ بیت اللہ کا دروازہ صرف اسی کی اجازت کے ساتھ کھلتا تھا، اور بیت اللہ کی تعمیر و مرمت، تزئین و آرائش، نظم و ضبط، صفائی ستھرائی، یہ سارے کے سارے خزانے کا جو ذمہ دار تھا وہ الحجابہ میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کا ذمہ دار بھی قصی ہے، یعنی کہ بیت اللہ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھی وہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ہم سقایا ایک بہت بڑا ایک شعبہ تھا جو قصی بن کلاب نے حاجیوں کے لیے قائم کیا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ قصی نے حاجیوں کی سہولت ان کو فراہم کرنے کا بندوبست کیا تھا۔ حاجیوں کو پانی کی فراہمی کے لیے اس نے بڑے بڑے چرمی حوض بنوائے، مکہ کے مختلف کنوؤں سے پانی لا کر ان کے اندر بھر دیا جاتا تھا، اور کھجور کا شیرہ اور انگور نچوڑ کر اس کو اچھا ذائقے والا بنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی قصی کی ایک بہت بڑی خدمت تھی، اگرچہ کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے پانی پینے کا جو بندوبست کیا تھا یہ قصی بن کلاب کی وجہ سے تھا۔ الرفادہ، قصی بن کلاب مینا میں حاجیوں کو کھانا، الرفادہ کیا ہوتا ہے؟ حاجیوں کو کھانا کھلانا، نادار حاجیوں کی مالی امداد کرتا ہے۔ اس کے لیے قریش باقاعدہ اسے چندہ دیتے، یعنی کہ ایک تنظیم تھی جو حاجیوں کی خدمت کے لیے کھانا، مالی امداد، تو اس تنظیم کو قریش مکہ سے مال اکٹھا کرتے تھے اور پھر جا کے ان کے اندر حاجیوں کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا۔ جو غربا ہوتے تھے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مشورے کے ساتھ ساری تنظیمیں کام کر رہی تھی۔ تو ایک شہری ریاست کا جو بانی کہا جاتا ہے نا، یہ قصی بن کلاب کا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، دار الندوہ، یہ دار الندوہ تھا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ابو جہل نے سازش چلی تھی اور وہاں پہ مشورے ہوئے تھے۔ یہ وہی دار الندوہ جس کے اندر مجلس ہو رہی تھی۔ لواء جو ہے یہ ایک جنگی شعبہ تھا جس کے اندر جھنڈا گاڑ دیا گیا تھا، اور اس کی قیادت بھی قصی کرتا تھا۔ الحجابہ، یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کعبہ کی پاسبانی ہے، اس کی کلید جو چابی ہے اس کی۔ السقایا، یہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے جو حوض بنائے قصی نے اس کے بارے میں۔ الرفادہ، جو حاجیوں کو کھانا کھلانا اور ان کی مالی امداد کے لیے ہے۔ یہ قصی بن کلاب نے قریش مکہ کے تعاون سے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ جو بنیادی معلومات اور انتہائی اہم معلومات آپ کو آج دی گئی ہیں، آپ نے ان کو لازمی یاد رکھنا ہے، چونکہ یہ پیپر میں آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم مزید سیرت پہ اور ہسٹری پہ کام کرتے جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ چیز ایک دفعہ سننے سے آپ کو یاد ہو جائے گی، اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لیکچر شروع سے آخر تک سنیں تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ سے زیادہ کلیئر ہوتی جائے۔ یہ سنتے جائیں اور کچھ چیزیں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ آپ کا کلیئر انشاءاللہ ہر صورت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔